नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि नेतन्याहू ने फ़लस्तीन की आज़ादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और गज़ा के लोगों को फ़लस्तीन में, यहाँ गज़ा में बसने से बिल्कुल उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यहाँ से इनको हर सूरत में निकाला जाएगा। अब इस कैटेगोरिकल पॉलिसी सामने आने के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त हैजान पैदा हो गया है, पूरी दुनिया में इस वक्त बेचैनी बढ़ गई है और ख़ुद यूरोप और वाशिंगटन में मामलात ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। वहाँ पर जो एक कहते हैं ना क्योस ज़्यादा फैल गया है और अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा लेवल पर फैल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको बहुत तेज़ कर दिया है, जिस पर अब अमेरिका कह रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। अमेरिका अपने मुंह से ये तस्लीम कर रहा है कि हम ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और अब ईरान को रोकना नामुमकिन हो गया है। इसके साथ साथ चाइना और रशिया मैदान में आए। इस वक्त मज़ामती तहरीक का वफद मॉस्को पहुंच गया है इस मामले के बाद, ये पॉलिसी सामने आने के बाद। और अब सेनेट में इमदाद पास होने वाली है। ये इमदाद पास होने जा रही थी, लेकिन नेतन्याहू ने अनाउंसमेंट की तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस वक्त वाशिंगटन में बहुत हाई लेवल की मीटिंग चल रही है कि अब क्या इसका साथ देना इसराइल का, जब वो कह रहा है कि भाई कोई अमन शमन नहीं है, कोई जंग बंदी वगैरह कोई मामला नहीं है और कोई दो रियासती मामला और कोई फ़लस्तीन की आज़ादी नहीं है, तो क्या ये इमदाद अब देनी है या नहीं देनी। और अरबों का सबसे ख़ास मामला जो ख़राब हो गया, अरबों को मना रहा था अमेरिका, उनको कन्विंस कर रहा था। और बड़ी खबर यह है, एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अरब तैयार हो गए थे इसराइल को तस्लीम करने के लिए। अरबों ने कमिटमेंट कर ली थी और यह भी कमिटमेंट कर ली थी कि गजा में वो कितना फंड करेंगे, ये भी कमिटमेंट हो गई थी। लेकिन अब इस एक पॉलिसी ने, नाज़रीन, ये इतनी बड़ी खबर है कि मैं आपको शायद सही तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। मतलब पूरी जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त इस पूरी जंग की, वो पूरी तरह से बदल गई है। अब नया बयानिया होगा, नई ग्राउंड रियलिटीज होंगी, उसके साथ ये मामलात आगे बढ़ेंगे। और जो ब्लॉक बन रहा था ऑलरेडी, जो एक प्रोसेस चल रहा था दोनों तरफ वाला, वो अब बिल्कुल क्लियर होके, मतलब कोई इसके बाद कोई कंफ्यूजन उस तरह से नहीं रहेगी कि इधर वाले ब्लॉक को भी पता होगा कि हमने क्या करना है और इधर वाले ब्लॉक को भी पता होगा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं तो किस हद तक खड़े हैं और एट द एंड इसका एंड गेम क्या है, इस जंग का एंड गेम क्या है, ये अब दोनों तरफों ये फैसला करना है। मामलात वहाँ पर चले गए हैं, यानी दरमियान वाला बीच वाला रास्ता जो है वो नहीं है। तो ज़्यादा पहलियाँ मैं आपको नहीं जाता, आगे चलते हैं और तमाम तफसीलात एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जो नेतन्याहू ने पॉलिसी शेयर की है, जो इसराइल ने आगाह किया है, इसराइल ने इस वक्त बाकायदा तौर पर अमेरिका को आगाह कर दिया है कि जनाब नो टू स्टेट सोल्यूशन, कोई फ़लस्तीन की रियासत को हम आज़ाद नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर बतौर मुसलमान, बतौर एशियन मुस्लिम ख़ास तौर पे आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पहले से हमें पता है कि इसराइल तो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करना चाहता, तो इसमें नई बात क्या है। अच्छा, ये सारी दुनिया को भी पता है कि भाई फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करना चाहता है इसराइल। जैसे कि ओबामा ने कहा था कि एक फरीक बहुत तगड़ा है और दूसरा बहुत कमज़ोर है, तगड़ा देना नहीं चाहता और कमज़ोर ले नहीं सकता। तो ये वाज़ेह तो है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आया है? फ़र्क यहाँ पर आया है कि बतौर पॉलिसी ये पहली बार बात सामने रखी गई है। यानी इससे पहले अंदर खाते इसराइल सारा कुछ कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 75 सालों से कर रहा है, लेकिन बतौर पॉलिसी ये बात पहली बार सामने आई है कि हम कोई इनको आज़ाद नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर इस जंग के दौरान, अब ये जंग के दौरान बयानिया क्या है? बयानिया यह है कि जी हमास बुरी है, हमास दहशतगर्द है, उसने इसराइल में जाकर इतना बड़ा दहशतगर्दाना हमला किया और हम ये जंग इसलिए लड़ रहे हैं, जैसे नेतन्याहू ने खुद कहा कि जनाब ये बारबेरियनिज्म वर्सेस सिविलाइजेशंस की जंग है, ये हमास बारबेरियन है और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, पूरा अगर मैं आपको मगरबी मीडिया उठा के दिखा दूं तो हर तरफ यही है। उनसे आप कुछ पूछेंगे भाई बच्चे मार रहे हैं, कुछ पूछे जनाब यहाँ पर अंदर उन्होंने मुहासरा कर रखा है, जी हमास बुरी है, हाँ ये इसराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है। ये सारी जो जंग छेड़ी गई है, आप देखेंगे ICJ में जो उन्होंने अपना डिफेंस रखा है, उन्होंने कहा जी ये जंग छेड़ी हमास ने, इसलिए जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार हमास है। अच्छा, आपका ये बयानिया है UN में भी, तमाम इंटरनेशनल इदारों में भी, और जो ओवरऑल आपका मीडिया है, आपकी अपनी पब्लिक है, करोड़ों क्रिश्चियन आज फ़लस्तीन के लिए खड़े हैं ना, तो उनके सामने भी आपका यही बयानिया है कि हमास बुरी है
اور ہم صرف یہ جنگ حماس کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. جب حماس یہاں سے مائنس ہو جائے گی دین ہم ایک نئی سیٹلمنٹ کریں گے مڈل ایسٹ کی, اور اس میں فلسطین کو ایک ریاست دی جائے گی اور پرامن مڈل ایسٹ کو پرامن بنایا جائے گا. اور حماس ہے جو پرامن نہیں ہونے دے رہی. یہ اب تک کا آپ کا بیانیہ تھا جس پر آپ کی پوری جنگ ٹکی ہوئی ہے. اور اب آپ نے کہہ دیا کہ جناب نہیں, حماس جب ختم بھی ہو جائے گی, یعنی جب آپ جنگ جیتیں گے تو ہی آپ فیصلہ کریں گے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جیتنے کے بعد جب حماس مائنس بھی ہو جائے گی تو یہاں پر فلسطینیوں کا کوئی کام نہیں ہے. ایک تو فلسطینی یہاں سے نکلیں گے, اور دوسرا یہ جو پورا علاقہ ہے غزہ کا ویسٹ بینک کا, یہ پورا ہمارے انڈر ہوگا, اس کو ہم ہی کنٹرول کریں گے, اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے. تو اب یہ معاملات بہت خرابی کی طرف چلے گئے ہیں. اب میں پہلے عربوں کی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر شاید آپ کو بات زیادہ کلیئر ہو جائے. دیکھیں اس وقت یو ایس جو ہے وہ کنونس کر رہا تھا عربوں کو کہ آپ ریکگنائز کر لیں اسرائیل. ایون جو لاسٹ بلنکن کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اب واضح ہو چکا ہے کہ بلنکن نے سعودی عرب کو بھی کہا, باقیوں کو بھی کہا کہ آپ ریکگنائز کریں اسرائیل کو. اور بہت بڑی خبر آپ کو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ ساروں نے ایگری بھی کر لیا, ایران وغیرہ کو چھوڑ کے سب نے ایگری بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن انہوں نے شرط کیا رکھی؟ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ فلسطین کو آزاد کریں. اچھا اگلی بات بھی سنیں, وہ اس بات پہ بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ حماس کو مائنس کر لیں, آپ حماس کو مائنس کر لیں اور اس کے بعد آپ فلسطین کو آزاد کر دیں جب یہ جنگ ختم ہو جائے. جب بھی آپ کی جنگ, اب دیکھیں سعودی عرب وغیرہ یہ اگر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سیز فائر کی تو کتنے دنوں کے بعد دیتے ہیں. مطلب جب لگتا ہے کہ عوام کا پریشر ذرا بڑھ رہا ہے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دیجیے سیز فائر کریں. مطلب ایسا کوئی کون سا, مطلب یہ روزانہ آ کر چوتھے دن آ کر کہہ رہے ہیں جی سیز فائر کریں, یا کون سا پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو وہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ حماس کو مائنس کر لیں, یہ جلدی جلدی اس جنگ کو سمیٹ لیں, ہم انتظار کرتے ہیں. لیکن جب جنگ ختم ہوگی تو اس میں آپ کو ہر صورت میں فلسطین کو آزاد کرنا ہوگا. اور اس میں امریکہ نے یہاں تک کمٹمنٹ عربوں سے لے لی, ان کو کنونس کر لیا کہ عربوں نے کہا, سعودی عرب وغیرہ یہ جو خاص بڑے کنٹریز ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ری بلڈ کریں گے غزہ کو. یعنی غزہ میں تباہی اس نے مچائی, اسرائیل نے ملیا میٹ کر دیا, لیکن عرب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم اس کو ری بلڈ کر دیں گے. لیکن شرط ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہونا یہ چاہیے جنگ کے اختتام تک. یعنی آپ ایک بات سے اس کو سمجھیے, ایسا کیا ممکن ہے کہ اسرائیل یہ سال جنگ چلائے, غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال دے, لاکھوں لوگوں کو شہید کر دے؟ اب مطلب یہ آپ دیکھیں نا کہ 70,000 زخمی ہیں, 35,000 شہید ہو چکے ہیں, تو یہ زخمی شہید ہو جائیں گے بعد میں, بہت ساری سیریس کنڈیشنز ہیں, بمباری مسلسل جاری ہے. تو ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے ہوں گے, سارے فلسطینی یہاں سے نکل چکے ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ سارا کام اسرائیل کر لے اور ایٹ دی اینڈ صرف اسرائیل بچ جائے اور اس کے بعد عرب جو ہیں وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو؟ مطلب آپ کو یہ کسی طریقے سے یہ بات نارمل لگتی ہے کہ بھائی جب فلسطین ہی نہیں ہے تو پھر, اور اسرائیل نے اتنے ظلم بھی ڈھا لیے, 1 سال وہ یہ ساری چیزیں کرتا رہے گا, جنگ چلتی رہے گی, تو مطلب ایٹ دی اینڈ جب جنگ ختم ہوگی نہ فلسطین ہے نہ فلسطینی ہے, لیکن عرب جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ اور بھائی وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, عوام بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ عوام نے ڈالا ہوا ہے. مطلب عرب کسی طور اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو اب جب نتن یاہو نے کہہ دیا کہ 2 ریاستی حل نہیں ہونے والا, فلسطین کی آزادی نہیں ہونے والی, اور اس پر ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا, لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ بطور پالیسی پہلی بار انہوں نے امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے. یعنی یہ بات ایک بالکل میں آپ کو بتاؤں, یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ امریکہ ایک حد تک یہ ضرور کوشش کر رہا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے. عربوں کے معاملے کو دیکھتے ہوئے, اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں وہ کوشش کر رہا تھا کہ چلے ٹھیک ہے یار, اب دنیا کا اقتدار بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, یہ عرب بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, ہمارا امیج بھی دنیا میں تباہ ہو رہا ہے, چلے ٹھیک ہے 75 سال سارا کچھ کر لیا نا, اب ذرا ان کو ٹکڑا ایک دے دو تو اس میں کیا ہو جائے گا. وہ اس بات پر انہوں نے ایک حد تک کوشش کی ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ اسرائیل کو کھونا تو نہیں چاہتے. تو اب نتن یاہو نے ان کو آگاہ کر دیا. اچھا اب یہ نتن یاہو کا بیان بھی دیکھیے کہ وار ول کنٹینیو انٹل ایبسلیوٹ وکٹری. اب ایبسلیوٹ وکٹری کیا ہے کہ غزہ پر مکمل قبضہ ہو جائے گا اور حماس کو مائنس کر دیا جائے گا اور یہاں سے لوگوں کو نکال دیا جائے گا, یہ ان کی ایبسلیوٹ وکٹری ہے. اچھا یہ ایک عربوں والے بات سے آپ کو سمجھ آ گئی. اب آگے چلیے,
خود امریکہ میں اس کے بعد کتنے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بہت بڑے پرابلم خود امریکہ کے لیے پیدا ہو گئے۔ دیکھیں آپ کا کانگریس میں بھی تو ایک بیانیہ ہے، آپ کا اپنے میڈیا میں اور اپنے عوام کے سامنے بھی تو ایک بیانیہ ہے، وہ عوام جس میں 80% امریکنز فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تو آپ نے کوئی بیانیہ دینا ہے نا، تو ان کو آپ نے فی الحال یہی بیانیہ دیا ہوا ہے کہ حماس سب سے زیادہ بری ہے، اس لیے ہم حماس کو ختم۔ دیکھیں نا کہ بلنکن جب مڈل ایسٹ کے دورے سے نکلا تو اس نے کیا کہا، جاتے ہوئے آپ کو یاد ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ دار حماس ہے، اگر حماس چاہتی تو 8 اکتوبر کو یہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ ابھی پرسوں ایک پرپوزل آیا کانگریس میں کہ جناب انویسٹیگیشن کریں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں، اور سینٹ نے کہا، ان کے کانگریس نے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب ریجیکٹ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ ساؤتھ افریقہ کے جو ایلیگیشنز ہیں وہ بیس لیس ہیں، وہ اللاجیکل ہیں۔ آپ نے سارا مدعا حماس پر ڈالتے رہے، تو اب تو دنیا کے سامنے واضح ہو گیا نا، آپ کے اپنے لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ مدعا حماس والا نہیں ہے۔ آپ جو اسرائیل کو کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں حماس کے چکر میں، مطلب جب حماس نہیں ہوگی تب بھی کوئی مطلب امن نہیں ہونے والا، تب بھی اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دینے والا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل یہ بھی کہتا ہے کہ ہم یہ جنگ فلسطینیوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ بیان دکھا سکتا ہوں، ICJ میں ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہم تو فلسطینیوں کی بقا کے لیے، ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا یہ بھی بیانیہ ہے۔ تو اب جب آپ نے کہہ دیا کہ مطلب نہیں ہے، فلسطین نہیں ہے، تو آپ کب تک اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ اپنے میڈیا، وہ میڈیا جو آپ کا انفلوئنس والا ہے اور آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، لیکن ان کے پاس بیانیہ ختم ہو گیا نا، وہ اب کیا بیانیہ بنائیں گے؟ مطلب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا کیا بیانیہ بنائیں گے؟ اچھا، اس میں جو اب اگلی بڑی ان کے لیے پرابلم ہوئی ہے کہ جو اندر آوازیں تھی مطلب کانگریس میں اور بڑے انفلوئنشل لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ چلیں ویٹ کر رہے تھے کہ چلیں یہ US کی نیشنل پالیسی ہے، چلیں ویٹ کر لیتے ہیں، چلو اسرائیل کو ذرا 2 مہینے اور دے دیتے ہیں، یہ معاملات کو حل کر لے، اس کے بعد کیا کریں گے کہ چلیں ایک ریاست بنا دیں گے اور جتنا بھی یہ ظلم ہوا ہوگا یہ کور ہو جائے گا، اس کو پھر حماس پہ ڈال دیں گے۔ دیکھیں جی حماس نے سارا کیا تھا، حماس کو ہم نے نکال دیا، اب دیکھیں جی فلسطینیوں کو یہ ہم ان کا حق دے رہے ہیں، چلیں جتنی بھی ہے تھوڑی بہت زمین دے کر ان کو ایک ریاست بنا دیں گے اور اس طرح معاملے کو ہم کور کر لیں گے۔ تو اب یہ سارا 1 سال یہ سارا ظلم ہو جائے تو آپ اس کو کور کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح، آپ کے پاس پھر باقی کیا بچا ہے کہ آپ اس سارے ظلم کو کور کریں گے؟ اچھا، اب اس میں جو آوازیں خاموش تھی، میں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو تھوڑا سا مزید اندازہ ہوگا۔ اب یہ ان کے سینیٹرز کے بیان دیکھیے۔ نیتن یاہو اسٹیٹمنٹ ڈزنٹ ہیلپ ون مور ووٹس ان دا سینٹ آن ایڈ پیکیجز فار اسرائیل۔ نیتن یاہو ریفیوزل ٹو، اب یہ سارے سینیٹر کے بیانات ہیں، نیتن یاہو ریفیوزل ٹو اسٹیبلش اے پیلسٹینین اسٹیٹ ود ان اینی پوسٹ وار ارینجمنٹ از ڈینجرس۔ Netanyahu's refusal to establish a Palestinian state reveals that he wants to take our money and that he will always reject our advice۔ وہ ہمارے پیسے لینا چاہتا ہے لیکن ہماری ایڈوائس نہیں مانے گا۔ NBC کیا کہہ رہا ہے؟ Netanyahu's refusal to establish a Palestinian state after the war in Gaza may complicate Senate approval of aid to Israel۔ اور جان کربی کیا کہہ رہا ہے جو ٹاپ سپوکس پرسن ہے؟ نیتن یاہو ریجیکشن آف واشنگٹنز کال ٹو ریڈیوس دا ملٹری اٹیکس ان غزہ، اٹ از کلیئر دیٹ وی سی دا میٹر ڈفرینٹلی۔ اب دیکھیں نا یہ مدعا ہے، یہ ایک لائن آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ پوری بات اور پورا جو فنڈا ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ کربی کہہ رہا ہے کہ بھائی نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم ریاست نہیں بنا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور اسرائیل مختلف ہیں، حالانکہ ہم مختلف نہیں ہیں، لیکن آپ دنیا کو، اپنے لوگوں کو تو یہ بتاتے ہیں نا، اپنے میڈیا کو تو یہ بتاتے ہیں، اور آپ کا میڈیا یہ بتاتا ہے کہ دنیا کو کہ ہمیں ہیومن رائٹس کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اسرائیل کا واضح ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسرائیل کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے، ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو ایڈ والا معاملہ ہے، اب یہ بہت کروشل مومنٹ پر معاملہ کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ اب باتیں وہاں کے سینیٹر، وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب شاید جو ایڈ ملنے والی تھی اسرائیل کو وہ اس کے بعد نہ ملے۔ اب وہ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اب یہاں پر، اب میں آخر میں آپ کو تجزیہ دوں گا، لیکن صرف ایک لائن یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اب جو بھی اسرائیل کو ملنا ہے، چاہے 1% بھی آپ دیں گے تو آپ نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ دینا ہے، آپ کے لوگوں کو پتا ہوگا، دنیا کو پتا ہوگا کہ بھائی ایٹ دی اینڈ کوئی امن نہیں ہونے والا، یہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے اور امریکہ اس کو بالکل واضح طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔
یعنی اس سے پہلے پھر وہی بات آ گئی کہ ایک پردہ تھا نا، ایک پردہ تھا کہ نہیں حماس کو ختم کر رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ امن ہوگا۔ اب کلیئرٹی آ گئی کہ بھائی امن ایٹ دی اینڈ بھی نہیں ہونا، اور امریکہ بالکل صاف طور پر یہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے وہ کر رہا ہے۔ آپ بطور اسلامی ملک نہ دیکھیں، آپ بطور اسلامی ملک تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آپ یہی بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، اور کروا رہا ہے، لیکن آپ اس دنیا جو کہ دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ ممالک، ان کے اینگل سے میں چیزیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اب بائیڈن کا یہاں پر بیان دیکھیے۔ ٹینشن بٹوین نیتن اینڈ دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ریفلیکٹس دا وائڈ اسپریڈ ڈس ایگریمنٹ ریگارڈنگ دا اسکوپ آف اسرائیل وار اینڈ اٹس پلانز فار دا فیوچر آف دا غازہ اسٹرپ۔ یہ ایسوسیٹڈ پریس، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کتنے زیادہ ڈس ایگریمنٹ دونوں کے درمیان اب پیدا ہو گئے ہیں غزہ کا فیوچر کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی جی امریکہ تو پوری طرح سے ساتھ کھڑا ہے، اور بالکل ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ اندر کھاتے وہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر معاملات اتنے کلیئر بھی نہیں ہیں، اختلافات بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اختلافات بڑے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ یہاں پر پھنسا ہوا ہے کہ وہ ان کو کھونا نہیں چاہتا اسرائیل کو، اور اسرائیل اب اس چیز کا لاڈ کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، امریکہ کو ہماری زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور لیکن اندر کھاتے معاملات ان کے بہت زیادہ آپس میں خراب ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین یہیں پر ایران کا بھی معاملہ ہے، اور نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر، اور یہ آپ دیکھیے، وی آر اٹیکنگ ایران دا ہیڈ آف دا سنیک اینڈ ہو از بیہائنڈ حزب اللہ اینڈ حوثی اٹیک۔ یعنی یہ جو سٹیٹمنٹ اس نے دیا ہے کہ 2 ریاستیں وغیرہ فلسطین کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہم اٹیک کرنے والے ایران پر، جو کہ ہیڈ آف دا سنیک ہے، یعنی حزب اللہ اور حوثیوں کے پیچھے چونکہ یہ ہے، اس لیے اب ہم اس پر بھی حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو حساب لگائیے کہ نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، غزہ پر وہ قبضہ نہیں کر سکا، اب ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس پر میں آگے چل کر آپ کو اینڈ میں سارا تجزیہ پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اچھا، اب اس کے جواب میں یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایران نے اپنی جو نیوکلیر بم کی تیاری ہے وہ تیز کر دی ہے، اور چونکہ دھمکیاں اس کو اتنی مل رہی ہیں، ادھر سے امریکہ چڑھ دوڑتا ہے، ادھر سے اب نیتن یاہو نے کہہ دیا کہ نہ فلسطین کی آزادی ہے، اور ساتھ ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یہ کیا رپورٹ کر رہی ہے، اس کی انویسٹیگیشن میں کیا چیز سامنے آئی ہے؟ It is now believed by investigators that the Iranian government has produced enough highly enriched uranium to build several low medium yield nuclear warheads۔ یہ عالمی ادارہ جو تمام نیوکلیر پروگرامز کو دیکھتا ہے، اور جو ایران کے معاہدے ہوئے تھے نا کہ بھائی ہم نیوکلیر پروگرام اپنا ترک کریں، وہ بھی اسی ادارے کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ جس طرح کا UN ہے اسی طرح کا یہ ادارہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ سیورل جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایرا غیرہ، کوئی میڈیا بھی بیان نہیں دے رہا، جو ادارہ دیکھتا ہے وہ بیان دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے یہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اور بلنکن کا بیان دیکھیے، بلنکن نے کہا اینڈنگ دا ایرانین نیوکلیر ایگریمنٹ واز اے بگ مسٹیک اینڈ وی آر ناؤ ان اے سچویشن وی ڈیڈنٹ وانٹ ان دس ریگارڈ۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑا شکست کا ثبوت میں آپ کے سامنے کیا رکھوں؟ بلنکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک تھی جو ہم نے ان کا نیوکلیر پروگرام چھوڑا، یعنی جس معاہدے میں یہ تھے اور نیوکلیر پروگرام چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، ایران نے، اس کو ہم نے ترک کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کو مطلب نکال دیا اس پروگرام سے، اور آج وہ اپنا نیوکلیر بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ آپ نے یہ کتنا مس مینج کیا اس معاملے کو، جس کو آج بلنکن خود اس کا اظہار کر رہا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں جنگ چھڑ گئی، آپ نے الٹا ایران کو دھمکیاں لگائیں، اور وہ اس جو عالمی معاہدہ تھا اس سے آلریڈی آپ اس کو نکال چکے تھے، وہ ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنا نیوکلیر بم بنا لیا، اور جب نیوکلیر بم بن جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کتنی بدل جاتی ہیں۔ جو ریاست نیوکلیر ریاست ہو جاتی ہے پھر معاملات کتنے بدل جاتے ہیں، ایکویشن آف پاور کتنی بدل جاتی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اب ایرانی کمانڈر کا بیان دیکھیے، سون وی ول برنگ سم تھنگ مور ٹو دا ٹیبل بسائڈ میزائلز، ڈرونز اینڈ نیوکلیر ٹیکنالوجی، کہ بہت بڑا ہم لے کر کچھ آنے والے ہیں، دنیا دیکھے گی۔ اچھا، اب یہیں پر آخر میں رشیا اور چائنا کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر آپ کے سامنے اس کی اوورال تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، رشیا اور چائنا اس کے بعد بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ابھی حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ماسکو پہنچا ہوا ہے، جہاں پر اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ملاقات جاری ہے، اور رشیا نے یہ بیان دیا ہے، اسرائیل should not be given impression that because they suffered in World War II that they can do anything۔
کہ انہوں نے ورلڈ وار 2 میں برداشت کیا تو اٹس مین کہ اب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اب رشیا اور چائنا کو بہت زیادہ سپیس ملی ہے. عرب بہت زیادہ انسیکیور ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ دنیا کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کا مطلب نتن یاہو آپ کی بھی بات نہیں مانتا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نتن یاہو آپ کی بھی بات نہیں مانتا. تو آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ ہمارے پاس کس لیے آتے ہیں کہ ہم آپ کو ریاست لے کر دیں گے, ہم آپ کو امن کروا کر دیں گے. آپ کی وہ بات نہیں نہ مانتا تو ہم منوا لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہم نے منوانا کس طرح ہے اور ہم اس سے بات منوا لیتے ہیں. تو یہ عربوں کا رجحان زیادہ اس طرف ہو گیا, رشیا چائنا کی طرف. صحیح نا, کیونکہ جو اس کی یو ایس کی کریڈیبلٹی ہے وہ پارا پارا ہو رہی ہے. دیکھیں اگر یو ایس کہتا ہے کہ جی وہ ہماری بات نہیں مان رہا تو پھر آپ کی وقت کیا ہے, پھر آپ کاہے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر ڈپلومیسی کرنے کے لیے, پھر آپ کاہے کی سپر پاور ہے. اور اگر مطلب وہ آپ کی بات مانتا ہے تو پھر آپ اس سے منوا کیوں نہیں رہے. تو دونوں صورتوں میں جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ دن بدن لوز ہوتی جا رہی ہے, اس لیے ان کو زیادہ سپیس مل گئی ہے. اور آپ دیکھیں جو پیوٹن کا وزٹ تھا سعودی عرب کا, وہ ابھی تک ان کے اس سے نہیں نکلا امریکہ کے ریڈار سے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. وہ تو پیوٹن کو آئسولیٹ کرنے والے تھے اور اس کا اتنا شاندار استقبال یو اے ای اور سعودی عرب میں کیا گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ برکس کا ممبر بن گئے. وہ برکس جو دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر لے کر آ رہا ہے, وہ برکس جو ڈی ڈالرائزیشن کر رہا ہے جس میں لوکل کرنسیز میں وہ ساری ٹریڈ ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب میں آپ کے سامنے آخر میں تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ بھائی اب یہ ساری پکچر بنی کیا ہے اور اب آگے ہونے والا کیا ہے. اچھا, اب ناظرین پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ امریکہ کسی کنڈیشن پر, کسی قیمت پر اسرائیل کو نہیں کھونا چاہتا. وہ اسرائیل کی فتح چاہتا ہے اور اسرائیل کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن ان کے لیے کوئی ایسا شخص قابل قبول نہیں ہے نتن یاہو جیسا, جو نااہل بھی ہو, جو جنگ بھی ہار رہا ہو, ان کے لیے بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہو, اور اتنا ضدی اور اتنا وہ ہو تکبر والا کہ ان کی بات بھی نہ سنے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتا جائے. اچھا ٹھیک ہے, میں ایران کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہوں. بھائی تم کر سکتے ہو ایران کے ساتھ جنگ, اور جب تم ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دو گے تو کیا امریکہ کو اس میں ڈریگ نہیں ہونا پڑے گا؟ تو انہیں کوئی ایسا شخص قابل قبول نہیں ہے کہ جو اس طرح کے فیصلے کرے اور اس کے بعد اس کی ناکامیوں کا سارا ملبہ امریکہ کو اٹھانا پڑے اور اس کا سارا فائدہ چائنا اور رشیا اٹھا جائیں. ان کو کوئی ایسا شخص قابل قبول نہیں ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ اب امریکہ کو اگر وہ اس جنگ میں اب آنے کا فیصلہ کرتا ہے, جو کہ وہ یمن پر حملے کر رہا ہے, نیا اتحاد آ رہا ہے, وہ ایک اس سے پہلے ایک سینیریو تھا. اچھا, اب یہ گراؤنڈ ریالٹی بدل چکی ہے, اب ریالٹی بالکل مختلف ہو چکی ہے. اب اگر امریکہ اس جنگ کو مزید جاری رکھتا ہے اور ایڈ ادھر پاس ہو جاتی ہے تو اٹس مین کہ آپ اس واضح نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں اور عربوں کو بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ والی کہانی کھلی بلی, امریکہ ختم, مطلب وہ اس سے اب ہماری کوئی امیدیں نہیں ہیں, وہ پھر اپنا راستہ خود اختیار کریں گے. دیکھیں آپ تنقید کر سکتے ہیں عربوں پر کہ انہوں نے کوئی سخت سٹینڈ نہیں لیا, ان کے لیے ان کے اسرائیل کے لیے بڑے اچھے ان کے نرم دل میں ہیں چیزیں, ان کے لیے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سال فلسطینیوں کو مارتے رہیں اور ایٹ دی اینڈ پھر عرب ان کو تسلیم کر لیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھائی انہوں نے اپنی حکومتیں نہیں بچانی. اگر یورپ کی حکومتوں کا تختہ الٹ رہا ہے تو کیا عربوں کا نہیں الٹے گا؟ تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اب امریکہ کو دو فیصلے کرنے ہیں, دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ اب اگر وہ جنگ جاری رکھتا ہے اور امداد مزید دیتا ہے تو اٹس مین کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر طرح اسرائیل کی مدد کرے گا اور واقعتاً فلسطین نہیں ہوگا. اور عربوں کو بھی اس نے کھلی بلی, اس نے عربوں کو گڈ بائی کہہ دیا اور عربوں نے امریکہ کو گڈ بائی کہہ دیا. اب یہ ایک میجر وار پھر وہ لڑے گا اور پوری طرح طاقت کے زور پر اپنی بات وہ منوائے گا اور وہ پوری طرح سے اسرائیل کے انفلوئنس میں آ گیا. اور یہ وہ پھر میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ وہ جنگ ہوگی جو پھر ایک عالمی جنگ ہوگی. اب یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہونے والی, پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب تو مطلب چینج ہو گئی ساری چیزیں, جو بیانیہ ساری چیزیں چینج ہو گئی, ریالٹیز چینج ہو گئی کہ بھائی جب آپ کا اینڈ گیم ہی امن نہیں ہے, آپ کا اینڈ گیم امن نہیں ہے تو وہ پھر آپ ڈنڈے کے زور پر ساری چیزیں فتح کریں گے اینڈ دین اپنی مرضی کے مطابق نیا ورلڈ آرڈر لے کر آئیں گے جس میں پھر ٹھیک ہے فلسطین نہیں ہوگا. پھر ڈنڈے کے ذریعے آپ کو یہ منوانا پڑے گا کیونکہ آپ کو پھر پتہ ہوگا کہ بھی ایٹ دی اینڈ ہم اس جنگ میں جا رہے ہیں جس میں فلسطین نہیں ہے, کوئی ایٹ دی اینڈ مڈل ایسٹ کی ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہے جس میں امن ہوگا. تو ہم نے جو پھر کرنا ہے ڈنڈے کے زور پر کرنا ہے, ان سب کو فتح کر کے اپنی بات منوانی ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز, اس کو نیتن یاہو کو ریموو کرنا پڑے گا.
امن اگر کوئی وہ حل چاہتا ہے اور جو کہ صحیح راستہ ہے اس کے لیے، اور اس کرائسس کا ایک ہی اب حل بچا ہوا ہے، دوسری طرف یہ اتنی بڑی جنگ ہے، اور اگر اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس نے، اور جو کہ دوسرا راستہ اس کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوگی، صحیح ہے، ایٹ دی اینڈ وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے بھی تباہی آئے گی اور اس کا اقتدار جو ہے وہ بھی دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ نتن یاہو کو ریموو کیا جائے، اس کی جگہ پر نیا بندہ لے کر آیا جائے، اور جو اس کی مطلب بات مانے، اور باقی یہ بینی گانٹس ٹائپ کسی کو بھی لے آئیں، اور پھر یہ 2 اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں، معاملات کو حل کریں، سیز فائر کروائیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بغیر اس کرائسس کا کوئی حل نہیں بچا۔ نتن یاہو نے ان کی بات نہیں ماننی، یہ واضح ہو گیا ہے۔ تو یا تو اب امریکہ مطلب اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نتن یاہو کے پیچھے لگ جائے، اور وہ جس دلدل میں خود جا رہا ہے، آدھا اس نے امریکہ کو پھنسا دیا اور مکمل بھی پھنسا دے گا، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کو فارغ کریں، نیا بندہ لے کر آئیں، اس سیز فائر کروائیں، اور فلسطین کی آزادی پر عمل پیرا ہوں، اور اس کے بغیر آپ کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اب جو بھی میں نے پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں فلسطین کی ہر حوالے سے فتح ہے۔ بھائی اگر وہ جنگ چھیڑنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے، یہ بات ہے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اگر وہ نتن یاہو کو ریموو کرتے ہیں تو بھی یہ فلسطین کی فتح ہی فتح ہے۔ تو اصل جو یہ جس پالیسی کی طرف نتن یاہو گیا ہے، اصل میں تو یہ اپنی انہوں نے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ فلسطین کو ایسی فتح مل چکی ہے جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے۔ یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق تو جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ حافظ۔